नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक मसअला से मुताल्लिक़ हज़रत इमाम अता बिन अबी रिबा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल पेश करना था। उसके साथ उसने इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह की फ़जीलत बयान करने के लिए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल पेश किया कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने अता बिन अबी रिबा रहमतुल्लाह अलैह से अफजल शख्स कोई नहीं देखा। इसके साथ ही उसने ये बात भी कही इंजीनियर मिर्ज़ा ने कि इससे मालूम होता है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताबी नहीं थे, वरना वो ज़रूर किसी सहाबी की बात करते, ताबी की बात ना करते। हम इंशाअल्लाह इस पर चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करेंगे। पहली बात ये सुनिए कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अपने सही कौल से साबित है कि आप रहिमहुल्लाह ताबी थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की हुई है। इस रिवायत को हज़रत इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है और इस रिवायत को सही करार देने वाले हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मनाक़िबुल इमाम व साहिबई में इसकी तसरीह मौजूद है और बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये रिवायत सही है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब तमयीज़ुस सहीफ़ा देखें। तो जब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला की ज़ियारत की है, तो इसके बाद भी आपके किसी मुबहम कौल को लेकर ये कहना कि आप ताबी नहीं थे बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपका एक और कौल है आपके उसूलों से मुताल्लिक़, बहुत सारी किताबों के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है। तारीख़ बगदाद में, अल इंतिका अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह की किताब में, और उस कौल को बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है और उसके तमाम रावी सिका हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे जब किसी मसअला का हल दरपेश होता है तो मैं सबसे पहले किताबुल्लाह देखता हूँ। अगर उसमें से मसअला न मिले तो मैं सुन्नत रसूल की तरफ रुजू करता हूँ। अगर सुन्नत से भी मैं उस मसअला का हल न पा सकूँ तो फिर मैं आसारे सहाबा की तरफ जाता हूँ। अगर आसारे सहाबा में से भी मुझे वो मसअला ना मिले और बात पहुँच जाए इब्राहीम नख़ई, शाबी, दीगर हज़रात के नाम लिए यानी ताबईन तक, तो मैं इज्तिहाद करता हूँ जिस तरह उन्होंने इज्तिहाद किया। इस कौल की सनद बिल्कुल सही है। इस कौल से क्या मालूम हुआ कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने पहले बात की किताबुल्लाह की, फिर बात की सुन्नत रसूलुल्लाह की, फिर बात की आसार सहाबा की, और जब बात आई ताबईन की, मुज्तहिदीन की, तो आपने फरमाया कि मैं भी उनकी तरह इज्तिहाद करता हूँ। यानी आपने खुद अपने आप को मुज्तहिदीन की, ताबईन की सफ़ में खड़ा किया। इससे मालूम हुआ कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं के टक्कर के मुज्तहिद और ताबी थे। लिहाजा आपके इस वाज़े कौल के होते हुए किसी मुबहम कौल के सहारे ये कहना कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताबी नहीं थे बिल्कुल गलत है। इसके अलावा भी कई ऐसे दलाइल मौजूद हैं, अनगिनत मुहद्दिसीन की तसरीहात भी मौजूद हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कई सहाबा कराम की ज़ियारत की है। खुसूसन सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास की, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने आपको ताबईन में शुमार किया है, जिनमें बड़े नाम जैसा कि मैंने आपको बताए हैं हज़रत इमाम शमसुद्दीन ज़हबी और हज़रत इमाम अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब आती है बात इंजीनियर मिर्ज़ा के पेश करदा कौल की। असल में इसने ये कौल ज़ुबैर अलीज़ई गैर मुक़ल्लिद की तक़लीद में पेश किया है। चूँकि गैर मुक़ल्लिद हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से ख़ास बुग़्ज़ रखते हैं और वो आपकी आने वाली हर फजीलत का
کسی نہ کسی بہانے انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کو تابعی کی فضیلت کھٹکی، انہوں نے مختلف انداز سے اس کی تردید کی، اور جن بودھ دلائل کا سہارا لیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کر دیا۔ تو زبیر علی زئی سے یہ لیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے، اور لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت کو مشکوک بنانا شروع کر دیا۔ ہم اس کا انشاءاللہ حل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کس سیاق میں فرمائی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا قول ہمیں اس طرح ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میں نے جابر جوفی سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بات ہو رہی تھی راوی کی توثیق اور تضعیف سے متعلق۔ ایک ثقہ راوی میں جتنی خوبیوں کو پایا جانا ضروری ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، جن لوگوں سے آپ نے ملاقات کی ہے صحابہ کرام کے بعد، ان میں سب سے زیادہ آپ جس سے متاثر ہوئے، جن کی فضیلت کے آپ قائل ہیں، جن میں آپ نے خوبیاں دیکھی ہیں، ان کا نام لیا کہ وہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا جابر جوفی کا کہ جابر جوفی سے بڑا جھوٹا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی یہاں پر وہ ایک راوی میں، ایک محدث میں پائی جانے والی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ نے دو لوگوں کا انتخاب کیا، ایک امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک جابر جوفی کا۔ یہاں پر اگر کوئی کہے کہ اگر آپ نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو صحابی کا نام لیتے، تو ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جابر جوفی کی بات کو بھی دیکھیں کہ یہاں پر آپ جابر جوفی اور متضاد جو صفتیں ہیں اچھی اور بری، ان کا تقابل کر رہے تھے۔ ایک میں آپ نے جابر جوفی کو ذکر کیا، دوسرے میں عطا کو ذکر کیا، تو صحابہ کرام کی تعدیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی تعدیل تو قرآن پاک نے بیان کر دی ہے۔ اس لیے بعد والے کسی شخص کی ضرورت تھی کہ جس میں بہت خوبیاں پائی جاتی ہوں، جابر جوفی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، تو آپ نے امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صحابہ کرام کے بعد والے لوگوں سے متعلق ہے، اس کا صحابہ کرام کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے جن کی آپ نے زیارت کی ہے، کیونکہ واضح طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ اور اب کس طرح کہہ سکتے تھے کہ حضرت امام عطا رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابہ کرام سے بھی نعوذ باللہ افضل ہے۔ تیسری بات، اس قول کو سمجھانے کے لیے ہم ایک اور قول پیش کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آپ کے سامنے بالکل واضح کر دے گا۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 888۔ علامہ شیب الارناؤط عرب کے نامور محقق ہیں، انہوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھتے دیکھا، اور دیکھ کے کیا فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز اس نوجوان کی ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے دیکھا لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، ان میں سے سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ہے۔ اب یہاں پر ہمارا سوال ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود تصریح موجود ہے کہ میں نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خود فرما رہے ہیں، تو کیا ان کے علاوہ آپ نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت حسن کے پیچھے نماز پڑھی، جلیل القدر اور صحابہ کرام کے پیچھے بھی نماز پڑھی، تو کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نماز ان صحابہ کرام سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی؟ اگر یہ بات ہے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ صحابہ کرام کی نماز تو اتنی مشابہت نہ رکھ سکی جتنی ایک تابعی کی نماز مشابہت رکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے، اور اس سے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پر بڑا بھاری اعتراض پڑتا ہے، اور اس سے تو صحابہ کرام کی نمازیں بھی شک میں پڑ جائیں گی۔ تو ہم کہیں گے نہیں، نہ حضرت انس پر اعتراض پڑتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کی نمازوں کے متعلق کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا تعلق تابعین اور صحابہ کے ساتھ نہیں ہے،
بلکہ صحابہ کرام کے بعد میں آپ نے جن لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کے قول کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے بعد میں نے جتنے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے یا جن لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی تابعین و تبع تابعین کے متعلق ہے کہ صحابہ کرام کے بعد، یعنی جن صحابہ کی میں نے زیارت کی، ان کے بعد جس بندے کو میں نے سب سے فضیلت والا دیکھا وہ حضرت امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ آپ کے قول کا مطلب ہے۔ انہوں نے اس قول کو اٹھایا اور کہاں پر فٹ کر دیا اور کس طرح کا نتیجہ نکال دیا، ایک مبہم قول کو لے کر، حالانکہ آپ کے صحیح سند کے ساتھ صریح قول موجود ہیں۔ اس طرح کا کام کرنا یہ اندر چھپے ہوئے بغض کی غمازی کرتا ہے، ورنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق محدثین کی واضح تصریحات موجود ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زیارت کی ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول کو بنیاد بنا کر آپ کو تابع نہ مانے اور آپ کی تابعیت کا انکار کرنے پر مصر ہو تو آپ اس کو بطور فقیہ کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول سنا دے اور پھر اس سے پوچھیں کہ بتاؤ کیا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حضرت حسن اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام، کیا ان کی نمازیں اتنی مشابہ نہیں رکھتی تھی جتنی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز مشابہ رکھتی تھی؟ تو جو جواب آپ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کا دیں گے، وہی جواب ہماری طرف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا سمجھ لیں۔